बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुक़दमाए ईद मिलादुन नबी की पहली एपिसोड के साथ मैं हूँ मोहम्मद सानी कादरी। मेरे साथ अपने इलाके के दो मायराज शख्सियत उलमाए दीन मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद वक़ास हुसैन शिराज़ी साहब, लाला मुसाफ़िर तशरीफ़ लाए हैं, और अल्लामा हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मनान सिद्दीकी साहब वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। किबला सैयद वक़ास हुसैन साहब शिराज़ी, आपसे ये पहला सवाल है, ईद मिलादुन नबी का जो तस्वर है वो आपके बरेलवी मकातब फ़िक्र में ज़्यादातर मनाया जाता है, तो इसकी अहमियत क्या है और इसका शहरी हवाले से आपके पास क्या दलाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन जब अप्रिशिएट किया जाता है तो इस दिन में बुनियादी जो उम्मत मुस्लिमा का तस्वुर है वो यही है कि इस दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। और जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई है तो नबी रहमत कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रहमत भी हैं, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, जिनके लिए कुरान मजीद ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने महबूब अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया है। सूरह दुहा की आखिरी आयत में रब्ब कायनात ने इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब आपको नेमत मिले तो उसका चर्चा करो। हम उम्मत मुस्लिमा के लोग जो अहले इस्लाम है, ये इस दिन में नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के हवाला से हजूर अलैहिस्सलाम की आमद का चर्चा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इस दिन रब्ब कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में मबूस फरमाया है। ठीक है। अच्छा किबला, आपसे ये सवाल है कि जो अहले हदीस मकातब फ़िक्र हैं, इनके नज़दीक क्या ये बिदअत है या ईद मिलादुन नबी के मुरवजा तरीके पे आप सिर्फ इख्तलाफ करते हैं, या आपका मुकम्मल ही बुनियादी इख्तलाफ है कि ईद मिलादुन नबी जैसी चीज़ ही कोई नहीं है? तो इसका क्या आपका मौक़िफ़ है, इस बारे में बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह अल माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अल अहकाम फ़ी उसूल अहकाम के अंदर इब्न हज़्म की जो किताब है, सनद सही के साथ इमाम मालिक रहमहुल्लाह से नक़ल करते हैं कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने भी दीन इस्लाम के अंदर कोई ऐसा नया तरीक़ा शुरू किया कि जिस पर उम्मत के सलफ़ नहीं थे, सलफ़ जब बोला जाता है तो उसमें सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दान उला सहाबा और अहले बैत मुराद होते हैं। तो जिस पर उम्मत के सलफ़ नहीं थे, कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया और फिर वयराहा हसनतन, और उसको अच्छा भी समझा, फ़क़द ज़अम अन्ना मुहम्मदन ख़ान रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं उस बंदे ने ये गुमान किया है कि नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत को पूरी तौर पर उम्मत के सामने अदा नहीं किया। लिअन्नल्लाह यक़ूल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मा लम यकुन यौमइज़िन दीनन ला यकूनु दीना। जो चीज़ उस दिन जब अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया, जो चीज़ उस दिन दीन नहीं थी वो अब दीन नहीं हो सकती। जहाँ तक जश्न ईद मिलाद का ताल्लुक़ है, देखिए इस बात को वाज़े कर लेना चाहिए, मौजू का तयन लोगों के सामने, सामीन के सामने आना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का ज़िक्र करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान व मनाक़िब बयान करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा करना, ये बज़ात ख़ुद मक़सूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारा जितना दीन है वो सारा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ही घूमता है, उसके सिवा तो कोई दीन है नहीं जिसको हम जानते हैं। हम दीन इस्लाम इसी को जानते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत को सालाना तौर पर, त्यौहार के तौर पर, ईद के तौर पर मनाना, इसकी कोई असल किताबो सुन्नत सहाबा सलफ़ से नहीं मिलती है। और यही बात जो है वो अब्दुल समी रामपुरी साहब ने भी ये बात अनवार सातिया के अंदर इरशाद फरमाई है। इसी तरह ये बात जो है मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब ने भी जाल हक़ के अंदर इस बात का तज़किरा किया है। इस तरह ग़ुलाम रसूल सईदी साहब शरह सही मुस्लिम के अंदर लिखते हैं कि ये ईद मिलाद की महफ़िल ईद मिलाद सलफ़ यानी सहाबा और ताबईन ने इस तरह से नहीं की, ये बात दुरुस्त है। तो ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना, तज़कार करना, ये तो महबूब और मुस्तहब चीज़ है, बल्कि मतलूब है और हमें मामूर हैं हम कि हम ये काम करें।
بات یہ ہے کہ عید میلاد ایک دن کو مختص کر کے یا ایک مہینے کو مختص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت سے اس کی اصل موجود نہیں ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس طرح اس کو تہوار کے طور پر منانا ہم اس کو قواعد اسلامیہ کی روح سے بدعت گردانتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، قبلہ آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ قبلہ نے کہا کہ سلف صحابہ کرام جماعت صحابہ سے اہل البیت سے مجوزہ طریقہ میلاد یہ ثابت نہیں ہے، تو انہوں نے آپ کے علماء کرام کے حوالے دی، تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کیا صحابہ کرام سے ثابت ہونا چیز کا ضروری ہے یا اس کا کیا اسلوب ہے دین میں اگر کوئی چیز آتی ہے؟ دیکھیں اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو جو بدعت قرار دی جا رہی ہے کہ عید میلاد النبی کا جو دن ہے یہ بدعت یا سالانہ اگر آپ اس تہوار کو منا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو بدعت کی اقسام کو دیکھا جائے گا کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک ہے بدعت حسنہ اور دوسری ہے بدعت سیئہ۔ نبی کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں قرآن مجید باقاعدہ کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب خلفاء نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ یہ کتابی شکل میں موجود ہونا چاہیے تاکہ آئندہ امت کے لیے کتاب کی شکل میں قرآن مجید موجود ہو اور وہ اس کو پڑھ سکیں، اسٹڈی کر سکیں، تو اصحاب رسول کے دور میں پھر قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے دوسری مثال رکھتا ہوں کہ جب ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، نبی کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا یہ اصول دین میں یا کتب دین سے نہیں ملتا۔ یہ خلفاء کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن آج کے دور میں جب اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی تو نماز تراویح کو اور قرآن مجید کو جو وقت کا تقاضا تھا اس کے مطابق جو ہے قرآن پاک کو بھی کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا اور نماز تراویح کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بذات خود سموار کے دن، یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول آپ سموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کا نزول کیا ہے۔ تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عبادت کر کے خواہ کوئی روزہ رکھے، نوافل ادا کرے، قرآن پاک پڑھے، نعت خوانی کرے، درود پاک پڑھے، کوئی بھی جائز امر وہ لے لے، اس کے مطابق وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منا لے تو شرعاً جائز ہے، اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم ہستی آپ کا نزول ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت پہ احسان فرمایا کہ آپ کو نبی مبعوث فرمایا، تو ان کی خوشی منانا فطرت کا تقاضا ہے کہ کہا جاتا ہے نبی مکرم سرور کرم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو خوش ہونا بنتا ہے۔ تو کیا اہل حدیث مقاطب فکر ہے جو آپ نے ویسے تو اپنا موقف پہلے بڑی جامع طریقے سے پیش کیا، لیکن اس بارے میں فرمائیے گا کیا آپ بالکل خوش نہیں ہوتے، آپ کو غمگین ہوتے ہیں؟ مطلب جیسے آپ کو موقف دیا جاتا ہے کہ جو بھابی جنہیں نے، جو اہل حدیث جنہیں نے، مادر کے ساتھ جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں عوام الناس کی جانب سے، میں وہی یوز کروں گا تاکہ جو بات وہ آپ کھلے آپ کے سامنے عوام الناس کے سامنے آ جائے مقدمہ نا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو وہابی حضرات ہیں یا اہل الحدیث ہیں یا جو میلاد پہ یقین نہیں رکھتے، انہیں کو غم ہے جناب رسول اللہ کے آنے کا، انہیں خوشی نہیں ہے، تو اس وقت معاذ اللہ کو آپ کو غم ہے کہ معاذ اللہ کہ آپ نہیں خوشی منا رہے؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا جامع بات پہلے کہہ دی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بدعت دین اسلام میں کہتے کس کو ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کا موقف اگر پوری طرح سے سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کی طرف ایسی بات منسوب کریں گے جس کا وہ قائل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ عمدۃ القاری میں علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ شرح صحیح بخاری کے اندر عمدۃ القاری کے اندر بدعت کی تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں البدعۃ ہی ما لم یکن علیہ اصل من الکتاب والسنہ۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کے نزدیک عمدۃ القاری میں بدعت اس کو کہتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی سرے سے کوئی اصل موجود نہیں ہے، یا کہتے ہیں اوقیلا اظہار الشیء لم یکن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او فی زمان الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ایسی چیز کو ظاہر کرنا جو عہد نبوی میں موجود نہیں تھی یا زمانہ صحابہ میں موجود نہیں تھی۔ جو قرآن مجید کے جمع کا تذکرہ کیا گیا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس کو اس کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ صحابہ کرام نے جو عمل کیا اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد جامع ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو یہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کروانے والے ہیں، اور باقی 3 خلفاء راشدین جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور کوئی ایک بھی شخص ان کے ساتھ اختلاف کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لکھنے کا اصل موجود نہیں تھی، قرآن مجید نازل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی جس میں عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے موجود تھے، اور یہ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں کاتبین وحی تھے، تو یہ وحی لکھا کرتے تھے۔ لکھنے کی جب بنیاد موجود ہے اور وہ لکھا ہوا سارے کا سارا قرآن مجید موجود تھا، کوئی ایک بھی قرآن مجید کی آیت ایسی نہیں تھی جو لکھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں، صرف اس کو 2 گتوں کے اندر جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے کچھ پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کچھ صحیح بخاری کے اندر کھجور کے تنے کے اوپر لکھا ہوا تھا، مختلف جگہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ رسول اللہ کے دور کے اندر جس کی اصل موجود ہے، جو رسول اللہ نے لکھایا اسی کو 2 گتوں کے اندر جمع کر دی، تو اس میں کون سی بدعت ہوگی؟ یہ تو کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے جاری کرنا ہے اور خلفائے راشدین کی۔ دوسری بات یہ ہے جلدی مجھے ذکر کرنا ہے تراویح کا، جہاں تک ذکر کیا گیا آپ اس بات کو مت بھولیے، میں نے کہا جس کی کتاب و سنت کے اندر کوئی اصل موجود نہیں ہے، تراویح کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل موجود نہیں ہے؟ وہی جو عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کو شروع کیا اور اس کے بارے میں کہا نعمت البدعۃ ہذہ، اس کو آپ پڑھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے اور دیکھا جا کے کہ لوگ ٹولیوں کے اندر باجماعت نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، وہ صحیح بخاری کے حدیث کے لفظ ہیں، کوئی 10 افراد ہیں، کوئی ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ اکیلے کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کیا کہ وہ تراویح جو رسول اللہ کے زمانے سے چل رہی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی ہو رہی تھی، خلافت فاروقیہ کے اندر بھی ہو رہی تھی، اس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اکیلے الگ جماعتوں میں کیا پڑھ رہے ہو، ایک جماعت کے اندر پڑھ لو، جماعت ترتیب، ہاں جماعت ترتیب دے دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی، اصل مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث ہے من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ اجر قیام لیلۃ، یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرے اور جا کے سو جائے اس کے لیے ساری رات قیام میں لکھی جاتی ہے۔ یہ باجماعت نماز قیام اللیل، قیام رمضان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ اس طرح ایک اور روایت آتی ہے، ایک صحابی ہے، اس نے کہا میرے گھر کی عورتوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں قیام رمضان کروا دیں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو قیام رمضان باجماعت کرے۔ بہرحال سارے دلائل تو ذکر نہیں کیے جا سکتے، آپ کے پاس وقت مختصر ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی جس کا اصل میں جواب دینا زیادہ ضروری ہے، کیا خوشی نہیں ہے؟ بھائی خوشی ایک فطرتی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ کی بعثت کی، آپ کی ولادت کی، جس شخص کو خوشی نہیں ہے اس پر کلمہ اسلام ہی صادق نہیں آتا، اس پر کلمہ اسلام صادق ہی نہیں آتا۔ مطلب لا یقولہ مسلم، مطلب ایک ادنا درجے کا بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں خوش ہونے میں، فطری خوشی ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد، آپ کی ولادت اور اس کا تذکرہ بھی کرنے، جتنی سیرت کی کتابیں تمام مکاتب فکر نے لکھی ہے، ہم بھی خطبات دیتے ہیں، رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ دوبارہ اس بات پہ آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا کیا یہ جشن عید میلاد النبی ہے، یا ایک دن کو مقرر کرنا؟ سوموار کے دن کے روزے کا کہا گیا، تو سوموار کا روزہ رکھنا صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میری بعثت ہوئی، اور اس دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک دوسری روایت کے اندر ہے۔ 3 وجوہات بیان کر دی، تو آپ رکھیے روزہ۔ اور روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سالانہ تہوار اپنے یوم ولادت کو نہیں بنایا، بلکہ ہفتہ وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر، اگر امت بھی اتباع کرنا چاہتی ہے تو ہفتہ وار ایک روزہ رکھ لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ کوئی دن بتایا ہے کہ سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، بعثت کے بعد بھی، چلو بعثت کے قبل تو شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، بعثت کے بعد 23 سال یہ دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ تو بتایا، لیکن 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، کوئی بھی دن آپ خاص کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کسی بھی طور پر منانا، کوئی محفل میلاد وغیرہ نہیں رکھا، اس لیے ہم اسی پر ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے۔ میں اس موقع پر جناب ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس سلسلہ میں کہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سالانہ تہوار نہیں منایا، اس زمانے میں چونکہ ابھی اسلام کی نشر و اشاعت باقی تھی، ابھی تو اسلام جو ہے وہ حجاز مقدس میں، مدینہ طیبہ میں، مکہ شریف میں، گرد و نواح علاقہ جات میں تھا، تو اسلام کی نشر و اشاعت چونکہ باقی ہے، اس وقت نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور کے ہم نشین جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، وہ ان مباح عملیات کی طرف یا ان مباح اعمال کی طرف چلے جائیں تو دین اسلام کی اصل کی کون اشاعت و تشریح کرے گا؟ تو اس وقت یہ لازم تھا۔ آپ دیکھیں احد کے موقع پر یہ ہوا کہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب احد کے موقع پر شہداء کو دفنانے کا وقت آیا، جب ان کے کفن اور دفن کا وقت آیا ہے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے اس موقع پر جام شہادت نوش کیا حضور علیہ السلام کی مائیت میں، جب ان کو کفن دینے کا وقت آیا تو چادریں اتنی تھوڑی تھیں اور چادروں کی تعداد جو ہے وہ اتنی کم تھی کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اگر چادر سر کی جانب کھینچتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں کی جانب کھینچتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چادر جو ہے وہ سر کی جانب کھینچو، سر کو ڈانپ لو اور پیروں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ اس وقت کپڑا اتنی کم مقدار میں لوگوں کو میسر تھا، تو جس زمانے میں کپڑا جسم ڈانپنے کے لیے اور کفن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موجود نہیں، چاہے جائے کہ کہا جائے کہ اس زمانے میں جھنڈیاں کہاں سے تھیں، ان لوگوں نے جھنڈیاں کیوں نہیں لگائیں، چراغاں کیوں نہیں کیا، یہ زمانے کے اور وقت کے تقاضے کے مطابق سارے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس پر میں صرف 30 سیکنڈ کے اندر دیکھیے گزارش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر اور بھی بہت سارے مباحات ہو رہے تھے، شادیاں ہو رہی تھیں، بیاہ ہو رہے تھے، لوگوں کو مبارکبادیں دے دی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی ازواج مطہرات سے جو مدینہ آنے کے بعد نکاح کیے، ان کے ولیمے ہو رہے تھے، دعوتیں ہو رہی تھی، دعوتیں کھائی جا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس طرح کا سلسلہ رہا زیادہ غزوات میں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا 2.5 سال، چلو اس میں بھی مانعین زکوٰۃ اور دوسرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تو زرعی ترین دور ہے اور وسعت آ گئی تھی۔ تو باقی خلفاء راشدین کا دور ہے، سیدنا عثمان کتنا لمبا دور ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سال کا دور ہے، کتنا عرصہ گزرا ہے۔ تو پہلے 300 سالوں کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ مصر کے فاطمیوں نے 362 یا 352 ہجری کے اندر سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا اور باقی اہل بیت کا بھی۔ اچھا قبلہ بکاشا صاحب، آپ سے یہ سوال ہے، عید میلاد النبی کے موقع پہ جو جلوس نعت خوانی ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، ان اعمال کو جیسے قبلہ نے کہا کہ بدعت کہا جا رہا ہے، آپ کہیں بدعت حسنہ ہے، انہوں نے کہا جی کیونکہ اصل موجود نہیں ہے تو اب آپ اس بارے میں بتائیں گا کہ کیا چراغاں کرنا ہی ضروری ہے یا جلوس نکالنا ہی ضروری ہے؟ کوئی جلوس پہ اگر نہیں جاتا بتا یا نہیں نکالتا، کیا وہ آپ کے نزدیک اہل سنت سے خارج ہے، یا پھر یہ ایک ایسے اعمال ہیں جیسے آپ نے کہا مباح عمل ہے امت کے لیے، یا پھر آپ کے نزدیک مستحب چلے کہہ لیں، لیکن ان میں کیا اگر کوئی بتا اس طرح کے اعمال نہیں کرتا، وہ روزہ رکھ لیتا ہے حالی، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار اپنے تعین کرتا ہے جس کا وہ مناسب سمجھ رہا ہے، جیسے اہل حدیث حضرات جو ہے وہ سیرت النبی کی کانفرنس کر کے کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ میلاد کا جلوس نکالا جائے اور اس طرح کی یہ جو مطلب معاملات؟ دیکھیں اس سلسلہ میں جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کے جواب میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے دن یعنی سموار والے دن آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے 12 ربیع الاول کو، یا امت کے کسی جماعت کے نزدیک جو دن بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہو، اس دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، نوافل ادا کر لیتا ہے، شکرانے تو کے طور پہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، تو اس سلسلہ میں وہ بھی اظہار تشکر تو کر رہے ہیں نا، خوشی منا رہے ہیں۔ چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا یا جھنڈیاں لگانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور جلوس باقاعدہ لے کے نکلنا یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں جی، چلیں دونوں علماء اس بات میں متفق ہو گئے کہ خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں، خوشی منانے میں حرج نہیں ہے، خوشی تو منائے نا، یہ اہل اسلام کا حق ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو خوشی نہیں منا۔ دیکھیں ایک فطری خوشی ہے، فطری خوشی ہے نا۔ دیکھیں کسی بندے کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی خوشی ہوتی ہے، اسلام نے اس کے آداب رکھے ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ دیکھیں اس کے میں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کا پیدا ہونے کا کوئی ہمارے بچے کی پیدائش کا دین اسلام سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، تو جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ان کی آمد کی، ان کی پیدائش کی خوشی کس کو نہیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا ہے کہ احسان عظیم ہے مومنوں کے لیے۔ ہاں اس میں غلط فہمی تھی یہ دور ہو گیا۔ ہاں جی جی اچھا، دوسرا جناب یہ قرآن حکیم میں روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تو یہ ایک میرے دوست ہیں انہوں نے سوال لکھا ہے، یہ مجھے کوئی اتنا سنجیدہ تو نہیں لگ رہا لیکن چلیں انہوں نے کیا تو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے روزے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی کچھ اسلوب پہلی امتوں سے ہمارے درمیان آئے ہیں، تو یہ اگر اصل وہاں موجود نہیں ہے تو لیکن باقی جو امتیں ہیں پہلی وہ تو اپنے انبیاء کے جشن مناتی رہی ہیں، ہے بات؟ دیکھیے بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلی امتوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون،
اچھا اس سے اگر کوئی استدلال کرتا ہے کہ بھئی پہلی امتیں منا رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو. یہ بات سمجھ لیجئے, اصول فقہ کا ہر طالب علم جانتا ہے, شرع من قبلنا, ہم سے پہلے جو انبیاء کی شریعت ہے وہ بھی ہمارے لیے مآخذ شریعت میں سے ہے. ہاں جب تک کہ کتاب و سنت اس سے ہمیں منع نہ کر دیں. تو کتاب و سنت کے اندر ہمیں 2 عیدیں دے دی گئیں سالانہ تہوار کے طور پر, اور اسی طرح ہمیں ہفتہ وار جمعے کے دن کو بھی عید کہہ دیا گیا, اور اسی طرح حجاج کے لیے اور ویسے یوم عرفہ کو بھی عید کہہ دیا گیا, صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. یہ 4 چیزوں کے لیے لفظ عید آ گیا ہے, کہ ہفتہ وار جمعہ اور اس کے بعد عرفہ, اور باقی 2 بنیادی تہوار جو عمومی طور پر ہیں. تو پہلی امتوں سے ہمیں ان کی اعیاد میں اور ان کی مذہبی معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. تو بلکہ میں تو یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ اس پر غور کریں اور تحقیق کریں کہ یہ ہمارے ہاں میلاد منانے کا سلسلہ ہوا ہے یہ نصارہ سے آیا ہے, کیونکہ وہ اپنے نبی کا اس طرح سے مناتے ہیں. تو روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا روزے فرض ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہ روزے کے فرضیت سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے روزے رکھیں گے. تقویٰ وغیرہ کہ کوئی بندہ عید میلاد النبی کی وجہ سے شروع سے عاشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نمازیں شروع کر لیتا ہے, تو وہ تو اچھی طرف سے جا رہا ہے. دیکھیں اس کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کی رہنمائی اس سے بہتر طریقے کی طرف کریں گے کہ عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, سیدنا ابو بکر صدیق کو, سیدنا عمر کو, سیدنا عثمان کو, سیدنا علی کو, سیدنا طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی. اگر یہ محبت کا تقاضا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سب سے پہلے کرنے والے ہوتے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ محبت کا کوئی تقاضا نہیں ہے, یہ ہم نے ایک اضافہ کیا ہے. آپ یہ اعتراض ان کا بن گیا کہ یہ جو سارے معاملات آئے ہیں یہ غیر مسلموں سے ہم نے لیے ہیں, یہ سلوک جو میلاد کا, تو اس بارے میں آپ کائنڈلی گزارش کیجیے گا, کیا یہ واقعتاً اس طرح کی بات ہے یا صرف الزامی بات ہے؟ کون سے یہ کہ یہ جو غیر مسلم ہے یہ میلاد مناتے ہیں؟ اچھا دیکھیں اس سلسلہ میں شاہ صاحب قبلہ میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جلوس ہوتا ہے یا محافل کا انعقاد ہوتا ہے, 2 ہی چیزیں ہیں. اچھا جلوس میں اور محافل میں دونوں چیزوں کو ہم نے ذرا باریک نظر سے دیکھنا ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا میں اس سلسلہ میں, ہمارے محترم تشریف فرمائیں, ان کی بھی توجہ چاہوں گا میں. سب سے پہلے جی تلاوت کلام پاک, جب محفل کا آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام الہی ہوئی, اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے نعت خوانی کی شکل میں, اس کے بعد ہوا خطاب. آپ مجھے بتائیں ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز غیر شرعی ہے جو غیر مسلموں کی ہو؟ کوئی چیز نہیں. ہاں اس کے بعد آپ کا سوال ہے جی, آپ کا سوال ہے نہیں لیکن آپ کی طرف سے میں خود سوال کر لیتا ہوں کیونکہ میں وکالت کر رہا ہوں نا اہل سنت کی طرف سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اہل سنت کے لوگ بیچ میں ڈول ڈمکا بنگڑا یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں. دیکھیں ان ساری چیزوں کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. نوجوان نسل کر رہے ہیں یا بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ مساجد کو خبر ہی نہیں ہوتی, علماء کے ساتھ مشاورت نہیں ہوتی, نوجوان جو ینگ طبقہ ہے وہ خود سے کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کے جواب دہ علماء نہیں ہیں. دوسری بات میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مسجد ہے, خانہ خدا ہے, خدا کا گھر ہے. مسجد میں اگر دروازہ باہر کا کھلا رہ گیا, مسجد میں اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی ایسا جانور مسجد میں داخل ہو گیا, کتا داخل ہو گیا مسجد میں, تو اب آپ کیا کہیں گے کہ مسجد کو مسمار کر دیا جائے, گرا دیا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ مسجد سے کتے کو نکال کے, جانور کو نکال کے مسجد کو دھوئیں گے, پاک کریں گے. اسی طرح جو جلوس میلاد ہے یا محفل میلاد ہے اس میں اگر کوئی چیز غیر شرعی طور پہ شامل کی گئی ہے تو اس غیر شرعی عمل کو خارج کیا جائے گا, نہ کہ جلوس کو چھوڑ دیا جائے گا, نہ کہ محفل کو چھوڑ دیا جائے گا. اس میں تلاوت کلام الہی ہے, نعت خوانی ہے, اور آخر میں خطاب ہے جو شریعت کے مطابق جو علامہ صاحب جو موقع پر موجود ہیں وہ گفتگو کر دیں. تو یہ ساری چیزیں عین شریعت کے مطابق ہیں, اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں. ٹھیک ہے, آپ کا موقع یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں اگر شریعت کے دائرے میں یہ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب اب آپ سے میرا یہ چھوٹا سوال ہے, کیا یہ بات درست ہے جی کہ جو اہل الحدیث ہیں وہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے؟ یہ بھی اب الزام ہے جی کہ جو توحید کو صرف آپ بیان کرتے ہیں, توحید پہ زور دیتے ہیں, توحید آپ کے جو ادارے ہیں ان کے نام اشاعت و توحید ہیں اور اس طرح کی آپ باتیں. ٹھیک ہے توحید کا چرچا کرنا چاہیے, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو مقصد
بیست تھا وہ توحید ہی تھا. لیکن یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اہل الحدیث کے ہاں کوئی اس طرح کا نہیں ہے موجود کہ آپ صرف توحید بیان کرتے ہیں یا صحابہ کرام کی سیرت بیان کرتے ہیں؟ یہ آپ پہ الزام ہے. میں میرے طرف سے جو سوال ہے وہ محمد ناز کی طرف سے میرا ذاتی رائے نہیں ہے اس میں. کوئی بات جی نہیں. دیکھیں سوال کرنا کسی کا بھی حق ہے, جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ سوال کرے. دیکھیں میں اس کے بارے میں صرف اگر 2 لفظوں میں کہوں تو یہ اتہام ہے, الزام ہے, تہمت ہے اور یہ بہتان ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل الحدیث کیا کسی بھی مسلمان کے بارے میں نے یہ پہلے جملہ کہا تھا اور بڑا سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور بعثت کی خوشی نہیں ہے, اس پر کلمہ اسلام صادق نہیں آتا. اس پر جو لفظ ہے نا کہ یہ بندہ مسلم ہے, اسلام ہے, یہ لفظ اسلام اس پر بولنا ہی درست نہیں ہے. تو یہ کہہ دینا کہ محبت نہیں ہے, بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا, صحیحین وغیرہ کے اندر حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے, کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک دوسری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. 3 چیزیں بتائیں, میں پہلی بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر 3 خصلتیں موجود ہوں اس بندے نے ایمان کی حلاوت, مٹھاس, ذائقہ, لذت چکھ لی. فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس بندے کے لیے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں. آل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی طرح والہانہ محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے لیے وہ مر مٹنا اپنا ایمان اور بلکہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. رسول اللہ کی سیرت پر کتاب لکھنا, رسول اللہ کی سیرت پر بیان کرنا, اپنے بچوں کو سیرت بتانا, خطبات جمعات کے اندر جس طرح توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یعنی دین اسلام کے اندر 2 بنیادی ہمیں چیزیں بتائی گئیں, ایک ہے عقیدہ توحید اور دوسرا ہے عقیدہ رسالت. عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ عقیدہ رسالت کو مانا جائے. جو شخص کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا, نبی نہیں مانتا, آپ سے محبت نہیں کرتا, تو وہ شخص صرف توحید کو لے کے اللہ کے پاس جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی توحید کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. 2 چیزیں ہیں اسلام کے بنیادی ارکان کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو تمام مسلمان, میں سب مسلمانوں کے بارے میں یہی گمان رکھتا ہوں اور بالخصوص اپنے مکتب فکر کے حوالے سے کہ اہل الحدیث, میں تو یہ کہوں گا اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے کسی کے ساتھ تقابل نہیں, اہل الحدیث دنیا جہان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ کی حدیثوں سے, آپ کی اداؤں سے, آپ کی سنتوں سے, ایک سنت کے لیے مر مٹتے ہیں یہ لوگ. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اچھا قبلہ, ایک آپ سے سوال ہے علامہ صاحب کہ میلاد النبی کی جو محافل ہیں وہ عام لوگوں کو سنت سے دور کرتی جا رہی ہیں اور یہ رسم ہی بنتی جا رہی ہے. یہ جو ہے نا اہل الحدیث حضرات ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک رسم بن گئی ہے, جلوس میں حاضر ہوا ہے لڑکا, نماز میں زور کی کوئی نہیں پڑھی, یا ساری رات وہ محفل میں بیٹھا رہا ہے, صبح اٹھ کے وہ نماز نہیں پڑھتا, جا کے فجر کے ٹائم جا کے سو جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف رسم بن کے رہ گیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا دیکھیں جناب, اس سلسلہ میں جو میلاد شریف کا جب ٹائٹل آتا ہے نا, تو میلاد کا مطلب پہلا تو یہ ہے کہ اس دن نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب میلاد کا ٹائٹل آتا ہے تو اگر وہ خاص دن 12 ربیع الاول کا نہیں ہے, سال بھر میں آپ میلاد کی محفل کر سکتے ہیں, کہیں بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس محفل میں آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں جب میلاد کا ٹائٹل آ گیا. خاص وہ 11 اور 12 کی درمیانی شب ہو یا سال بھر میں کوئی سا بھی دن ہو, ولادت کا چرچا کرنا تو اہل اسلام کا شیوا ہے. اور ولادت کا چرچا کر کے ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہستی اس دن پیدا ہوئی ہے وہ ہستی مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے, بندہ خاص ہے, معبود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ چونکہ لم یلد ولم یولد, یہ اس کی صفت ہے کہ وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی اس سے پیدا نہیں ہوگا, نہ کوئی ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی ولادت اس بات کی علامت ہے کہ جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہے, جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہے.
تو محبوب علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا اہل اسلام کا شیوہ ہے، اور ہم اس شرک کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ پیدا ہو گئے ہیں لہٰذا یہ خدا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد اور سیرت، دیکھیں سیرت کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی شخصیت کی اوپر کتاب لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیرت لکھتے ہیں، تو سیرت کے لیے پہلے شخصیت کا ہونا ضروری ہے، تو شخصیت کے لیے ولادت کا ہونا ضروری ہے۔ شاہ صاحب قبلہ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے، شخصیت کے لیے ولادت کا ہونا ضروری ہے، تو پہلے ولادت کو مانیں نا، پھر سیرت کا جلسہ رکھیں، پھر سیرت کو اپنائیں۔ اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ اس رات لڑکے چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، یہ کام سراسر غلط ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایسے میلاد کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ایسے میلاد کا کوئی فائدہ نہیں بھئی، فرض آپ چھوڑے جا رہے ہیں، فرض آپ نے نہیں پڑھا، رات ساری آپ نے چراغاں کیا ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں، جھنڈے لگائے ہیں، فجر کے وقت آپ سو گئے ہیں۔ اسی طرح جو محفلیں رات کو ہوتی ہیں، عشاء بھی نہیں پڑھتے، فجر بھی نہیں پڑھتے، دونوں طریقہ کار غلط ہیں۔ دیکھیں نماز سب سے پہلے جو فرض عین ہے، محبوب علیہ السلام کی محبت، جیسا کہ صحیحین میں حدیث مبارکہ یہ بھی کوٹ کر چلیں، میں بھی اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تبھی بندہ مومن کہلانے کا حق ہے۔ کہ وہ کون سی روایات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ میلاد النبی کی محفل کو غیر شرعی قرار دیتے ہیں یا اس میں شرکت سے روکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کا صریح حکم جب تک نہیں ہوتا آپ اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ آپ کے پاس ایسی کون سے دلائل ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جانا وہ بدعت قرار ہوگا، یا پھر وہ ایسا عمل ہو جائے گا کہ جس میں یعنی کہ بدعت ایسا عمل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جڑیں کاٹنے والا عمل بن جاتا ہے؟ تو آپ کون سے دلائل کی بنیاد پہ سے یہ کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک مسلم قاعدہ ہے جی کہ البینۃ علی المدعی، اچھا یہ تو حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے مثبت ہوتا ہے۔ مثال میں دے دوں گا، صرف مثال سمجھیں، ہم رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، ہم اپنے سید صاحب سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں کہیں کہ اس رفع الیدین کی منع دکھائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، یہ مثبت کی ذمہ داری۔ لیکن اس کے باوجود میں برسبیل تنزل یہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہی سارا مقدمہ کہ دین اسلام مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بھی دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دے دی، آپ نے اس کا روزے کی صورت میں شکرانہ بھی ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی روزہ سوموار کا رکھتے تھے، امت بھی بعد میں رکھتی رہی ہے۔ تو یہ اصل تو بات کیا نا میلاد کا، آپ کہتے ہیں اصل؟ یہ میلاد کا اصل، یہ یوم میلاد کا اصل نہیں ہے، اچھا یوم میلاد کا اصل نہیں، یہ تاریخ ولادت کا، تاریخ ولادت سالانہ منانے کا تہوار۔ اگر اس سے یہ جو بھی آپ سمجھتے، کوئی بھی بھائی سمجھتا ہے تو وہ تھوڑا سا غور کرے، فوکس کرے اس پر۔ سوموار کے روزے سے اگر یہ استدلال ہے کہ اس سے یوم میلاد تاریخی طور پر سالانہ منانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ استدلال نہ سیدنا ابو بکر کے سامنے آیا، نہ سیدنا عمر کے سامنے آیا، نہ سیدنا عثمان کے، نہ سیدنا علی کے، نام میں کس کے گنواؤں، بلکہ قرون ثلاثہ کے اندر میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، مفتی احمد یار نعیمی صاحب ذکر کرتے ہیں، عبدالسمیع رامپوری صاحب ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لم یفعل احد من القرون الثلاثہ الا ما حدث بعد، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے 3 صدیوں کے اندر یہ کسی نے نہیں کیا، یہ تو بعد کے اندر پیدا ہوا ہے۔ تو باقی کن روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا ہمارے اس دین کے معاملے کے اندر جو اس دین میں سے نہیں تھا، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جس کی اصل دین اسلام کے اندر نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ کام مردود ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم، ہمارا امر نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، گمراہی، ہر نیا کام بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ہر خطبہ، شاہ صاحب بھی وہی خطبہ جمعے کے لیے پڑھتے ہوں گے، ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر نیا کام جس کی اصل ہی بالکل سرے سے موجود نہیں ہے وہ کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کو لے لیں، سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 یا 8 ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام شرائع دے دیے، ایک ایک چیز، مسواک کرنا بتا دیا، قضاء حاجت، استنجا، سارے معاملات بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو اس کائنات اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا احسان عظیم ہے، اس کو سالانہ طور پر متعین دن کر کے منانے کا رسول اللہ کوئی ضابطہ ہمارے لیے نہیں چھوڑ کے گئے۔ آخر میں صرف 30 سیکنڈ کے اندر کہتا ہوں، ہمارے لیے عید میلاد النبی کا جشن منانا بطور تہوار کے، اس کے منع کی وہی دلیل ہے جو ہمارے بھائی صاحب کے پاس، یہ کسی بھی ہمارے دوستوں اور بزرگوں اور علماء دوسرے مکاتب فکر کے پاس یہ دلیل ہے کہ آپ عید الفطر کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ بدعت حسنہ نہیں ہے؟ آپ عید الاضحیٰ کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ بدعت حسنہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نوافل کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں اور ان کی اصل بھی مل جائے گی، لیکن اس حیت کے ساتھ، ایک حالت کے ساتھ ایک دن مقرر کر کے اس طرح کرنا آپ بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح کوئی بھی چیز دین اسلام کے اندر اس کی اصل چاہیے۔ تو رسول اللہ کی ولادت ولادت مبارکہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن کا روزہ رکھا، تو بھئی ساری امت روزہ رکھیے نا، اور روزے کا ثواب بھی لیجئے، رسول اللہ کی سنت پر بھی چلیے، اور کسی بھی بدعت اور نئی چیز سے بھی بچیے، یہی ہم کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے میرا، وہ امیر دعوت اسلامی ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، انہوں نے کہا جی پھر تو اس لحاظ سے ہر چیز بدعت ہوگی، ابھی ہم دین کے ہی کام کر رہے ہیں، کیمرہ لگا ہے جناب کینن کا، یہ جیپنیز کمپنی ہے، وہ دوسرا جناب ادھر کینن کا لگا ہے، یہ بھی جیپنیز کمپنی ہے۔ آپ کے جو مساجد میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں وہ بھی سونی کے ہوں گے یا پھر مطلب پہلا سونی کے ہوں گے، یہ بھی جناب جیپنیز کمپنی ہے، یا پھر فرانس کی ہوگی، جرمنی کی ہوگی۔ قالینیں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں جناب وہی جو ایران سے بن کے آ رہی ہیں، یا پھر کسی بھی ایسی جو گورے کی بنی ہوئی چیزوں سے، یا پھر اسپیکر، اگر یہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کلاسز دیتے ہیں، زوم پہ کلاسز دیتے ہوں گے، گورے کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، آپ اپنے لحاظ سے دین کا کام جس میں مرضی کریں وہ بدعت نہیں ہوتا، تو یہ بدعت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے جال حق کے اندر بھی یہ بات کی ہے، ریل گاڑی، جہاز، یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، بات کو سمجھ لیجئے۔ دین اسلام کے اندر 3 چیزیں ہیں، ہر بچہ جانتا ہے، ایک ہے عقائد، دوسرے ہیں عبادات، اور تیسرے ہیں معاملات، مباحات۔ ٹھیک ہے، عقائد کے اندر عقیدہ، کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی جگہ سے استدلال کر کے کوئی عقیدہ نہیں گڑھ سکتا، عقیدے کے اندر تجدد نہیں ہوتا، عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، جہاں تک اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے کوئی نیا عقیدہ امت کے اندر آ نہیں سکتا۔ اسی طرح عبادات ہیں، عبادات کی اصل نماز ہے، روزہ ہے، صدقات و خیرات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، درود پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ایز اٹ از جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے، اس کے اندر کوئی اضافہ اور کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ رہے معاملات، تو یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، سارے ہی چونکہ یہ متفقہ قاعدہ ہے، کہتے ہیں الاصل فی العبادات الحظر الا ما دل الدلیل علی جوازہ، کہ عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہ ملے تب تک وہ کام کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ والاصل فی المعاملات الاباحۃ الا ما دل الدلیل علی تحریمہ، تو معاملات، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل، جتنی بھی چیزوں کے آپ نے نام دی، تو یہ تو معاملات کے اندر ہیں، یہ تو ان کے اندر اصل چیز جواز ہے جب تک کہ اس کے منع کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اور یہ بات بھی صحیح بخاری سے میں ثابت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، لوگ مدینوں کی مسجد کھجوروں کی تعبیر کرتے تھے، پیوند کاری کا ایک طریقہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اگر پھل کم ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہو، یہ تجرباتی چیزیں ہیں، اس میں شریعت اور قرآن و سنت کا آپ کو پابند نہیں کرتا جب تک کہ حرمت کی دلیل نہ آ جائے۔ تو گاڑیاں چلائیے، چاہے زوم پہ کلاس پڑھائیے، ٹرین پہ جائیے، ہوائی جہاز پہ جائیے، جتنے یہ کینن کے کیمرے لگائیے یا سونی کے لگائیے، لا حرج فی ذالک ولا تزیق، اور یہ دین ثواب تقرب نہیں ہے، یہ ثواب کی نیت سے عبادت کے طریقے سے نہیں کی جا رہے، جب تک اس پہ منع کی دلیل آ جائے گی۔ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، ٹھیک ہے، اس کے منع کی دلیل آ گئی، ہم رک گئے، وہ حرام ہے۔ گزارش یہ جیسے علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ کسی بھی دن کو معین کر کے ثواب کی نیت سے محافل کرنی اور نعت خوانی کرنی، کیا اس کی کوئی اثر موجود ہے؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا
کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پہلے سے موجود تھے انصار، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ اہل یہود تھے مدینہ طیبہ میں، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اہل یہود سے کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی، سو اس سلسلہ میں ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب رسول کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم اہل یہود کی مخالفت کرو، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو۔ تو نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کا حکم فرما دیا، سنت یا نفلی عمل کہہ لیں آپ اس بات کو کہ روزہ رکھیں، لیکن اہل یہود کی مخالفت کریں۔ اسی طرح جب 12 ربیع الاول کے دن کا تعین کیا جاتا ہے، سال بھر میں ایک دن کو متعین کیا جاتا ہے کہ اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، سال بھر میں جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کوئی کہیں منا رہا ہے، کوئی کہیں منا رہا ہے، کوئی محفل کر رہا ہے، اگر ایک دن کا تعین کر لیا جائے، اب ظاہر ہے ولادت تو ہوئی ہے، ولادت کو تو ماننا پڑے گا نا جی، ولادت تو ہوئی ہے، یقیناً ماننا پڑے گا کہ ولادت حضور کی ہوئی ہے، اور جب ولادت ہوئی ہے جمہور علماء نے اس موقف کو اپنا لیا اور اسی موقف کو اختیار کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو جہاں سب لوگ علیحدہ علیحدہ خوشیاں منا رہے تھے، اگر امت کو اس موقع پہ جمع کر لیا جائے، علیحدہ علیحدہ اگر کوئی مناتا ہے، جیسے نماز تراویح کے لیے میں نے عرض کیا اور محترم بھی بتا رہے تھے کہ کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھ رہا ہے تو اب اس کی نماز تراویح چھوٹ جاتی ہے یا پڑھ لیتا ہے، لیکن جب یہ دن خاص کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے اب اس میں پوری امت شامل ہو جائے گی۔ تو اس دن کا تعین کرنا ایک تو جمہور کا موقف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امت ساری کو دعوت ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ خوشیاں منائیں۔ اس پر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیے تراویح اس کی اصل موجود ہے، تراویح کی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت، میں پہلے مسند احمد کا حوالہ دے چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز قیام اللیل، صلاۃ قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی فضیلت بیان کی، سارا رات قیام میں لکھا جاتا ہے، اور پھر یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے اور صحابہ کا اس کے اوپر اجماع بھی ہو گیا ہے، یعنی پیچھے رسول اللہ کی سنت بھی موجود ہے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت بھی موجود ہے، فعلی سنت بھی موجود ہے، تقریری سنت بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ راشد کی سنت بھی موجود ہے، اور تمام صحابہ اور آج تک تمام امت کا اس پر اجماع اور اتفاق بھی موجود ہے۔ جہاں تک عید میلاد کی بات کی جا رہی ہے، بھئی ایک دن متعین کرنا، جمہور نے سیرت کے اندر لکھا، بھئی کوئی ایک بھی صحیح سند موجود ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو متعین طور پر ہوئی تھی۔ سیرت نگاروں نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، میں تو یہ کہوں گا جمہور جو سیرت نگاروں کا وہ بھی غیر ثابت قول ہے، وہ 9 ربیع الاول کا ہے، 9 ربیع الاول کا قول کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کا قول کرتے ہیں، 18 ربیع الاول کا قول کرتے ہیں، 10 محرم کا، پیران پیر نے 10 محرم کا قول کیا ہوا ہے، تو اتنا اختلاف اس میں لکھا ہے جی، یہ غنیۃ الطالبین، نہیں غنیۃ الطالبین غوث پاک کی کتاب نہیں، چلیں یہ سرکار غوث پاک کی کتاب نہیں، اس میں اختلاف ہے، غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی تصنیف۔ میں اس سے پوائنٹ یہ بنانا چاہ رہا تھا کہ تاریخ ولادت میں یہ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس دن کو نہیں منایا ہے۔ باقی دن عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ، حج وغیرہ جو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ طور پر یا ہفتہ وار اس پہ کوئی عبادت کا اہتمام کیا ہے، وہ امت کبھی نہیں بھولی۔ اگر اس کا بھی کوئی اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا ہے یا صحابہ نے یا بعد کے قرون ثلاثہ کے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، ائمہ دین نے، تو یہ کبھی بھی امت اس کے اندر اختلاف نہ کرتی۔ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ سیرت النبی کی کانفرنسیں کرنا، لیکن بورڈ میں بھی آپ کی کانفرنس یہ سالانہ بیسس پہ ہوتی ہے، صحابہ کرام کی جو عظمت ہے وہ بیان کرنا، یا مختلف آپ کے دروس بہاری بھی ظاہر بات ہوتے ہوں گے اور ختم بہاری بھی ہوتے ہوں گے، بہت سارے ایسے اعتماد ہوتے ہیں اہل الحدیث کے ہاں کہ جو تعین ہوتے ہیں، سال پہلے تعین کر لیے جاتا ہے، جب علماء کو بلانا ہوتا ہے، کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو سال ٹائم نہیں ملتا، تو تعین آپ بھی تو کرتے ہیں، پھر اس تعین میں صرف عید میلاد النبی کے آپ جلوس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو آپ تعین کرتے ہیں کہ ہر سال ہوگا، فلاں دن کو ہوگا، یہ بھی آپ تعین کرتے ہیں۔ مختلف جگہ پہ دیکھا ہے کہ آپ کے جو اجتماعات اکثر ہو رہے ہوتے ہیں، بیگم کوٹ میں بھی آپ کا اجتماع ہوا جو کہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے سیرت نبی کے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ تقریباً ملتے جلتے ہی ہو جاتے ہیں کہ یہ میلاد کا کر رہے ہیں، آپ سیرت کہہ رہے ہیں، اسے فرق تو کوئی نہیں اتنا رہ گیا۔ ہاں چلے میں آپ کو خوش طبی کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں
پھر تو ہمارے ان تمام بھائیوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ بھئی پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی کو، اگر سیرت بیان کرنا، ولادت کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی شان و فضائل کو، مناقب کو بیان کرنا، یہ میلاد النبی منانا ہے، پھر تو آپ کو یہ اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے کسی کو کہ آپ نہیں مناتے۔ ہاں، سیرت النبی کی کانفرنس کرنا، یہ تبلیغ دین کے کتاب و سنت کے اندر جتنے دلائل ہیں نا، وہ سارے عمومی دلائل اس کو شامل ہیں۔ آپ کا اگلا سوال کہ آپ نے ایک دن متعین کر لیا، دن متعین کیا سہولت کے لیے، نہ کہ عبادت اور تقرب کی بنیاد بنا کے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آج میں نے آپ کے پاس اس پوڈ کاسٹ کے لیے آنا تھا، ہمارا وقت اور دن متعین ہوا نا، اگر یہ آج کا دن متعین نہ ہوتا، ہم کل کر لیتے، پرسوں کر لیتے، ترسوں مہینے بعد کر لیتے، یا میں نہ ہی آتا، کیا دین ثواب کے اندر کوئی فرق پڑ جاتا؟ اچھا، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری کتاب العلم کے اندر ایک حدیث لے کے آئے ہیں، آپ اس طرف ذرا توجہ کیجئے، ہر چیز کی انشاءاللہ اصل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں، اس نے کہا غالب علینا الرجال، یا رسول اللہ ہم پر آدمی غالب آ گئے ہیں کہ علم میں ہر وقت صفہ میں یہی آپ سے علم لے رہے ہیں، ہم خواتین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوم الخمیس، جمعرات کا دن خواتین کے لیے خاص کر دیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں لائے اور اوپر باب قائم کیا ہے کہ عورتوں کے لیے یا ویسے تعلیم کے لیے کوئی دن خاص کر لینا، متعین کر لینا، یہ جائز ہے۔ تو یہ سیرت النبی کی کانفرنس ہو، دفاع صحابہ کی ہو، دفاع اہل بیت کی ہو، عقیدہ توحید کی ہو، اتباع سنت کی ہو، یہ سارے کے سارے جو کتاب و سنت کے اندر تبلیغ دین، تبلیغ رسالت کے جتنے دلائل ہیں، وہ سارے کے سارے وہ دلائل اس کو شامل ہیں۔ یہ کوئی دن منانا نہیں ہے، ایک بندہ آج کر رہا ہے، ایک بندہ کل کر رہا ہے، وہ کینسل بھی ہو جائے، کوئی دین کے اندر ثواب کے اندر فرق نہیں۔ یہ دن کا تعین ثواب کی بنیاد نہیں ہے، ثواب کی بنیاد ہے جو اس کے اندر مواد بیان ہو رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا جی، ابھی آخری سوال ہے آپ سے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سیرت النبی کی کانفرنس کیجیے امت میں اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لیے، آپ اس طرح کی کانفرنس کر لیا کریں، ضروری ہے ایک دن تعین کر کے بنانا؟ نہیں سر، کیوں نہیں کرتے ہم؟ اچھا، کرتے ہیں، سیرت کے حوالہ سے گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ جب آیات میلاد پڑھی جاتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالہ سے، یا پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہونے کے حوالہ سے، سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے تو اس دن فلیفرحوا، خوشی مناؤ، اس سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کر کے رکھ رہے ہو۔ تو جو جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، یا جس دن جو نعمت اور اللہ کا فضل یا رحمت ملے اس پر آپ چراغاں کریں، اس پر آپ خرچ کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالہ سے ولادت باسعادت کی گفتگو ہوتی ہے تو ساتھ سیرت رسول عربی بھی بیان ہوتی ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی؟ قرآن پاک میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ بیان کی، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے رب تعالیٰ کا قرآن نہیں پڑھا، حالانکہ سارا قرآن ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی نعت ہے۔ تو اس موقع پر یہ ہے کہ جب ہم آیات میلاد پڑھتے ہیں تو ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، سیرت ہمارے لیے کامل اور بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، ایک تو تبلیغ کا ذریعہ ہے، بریلوی جو بچے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے بگڑے ہوئے بچے جب میلاد کے وہ اس ماحول میں آتے ہیں، وہ روحانیت فیل کرتے ہیں، وہ نمازی ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے چلیں کہ ان میں کوئی اچھا استدلال تو نکل ہی جائے گا؟ دیکھیے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، ان بچوں کا نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، جی ٹھیک، ان کا نماز کی طرف آنا اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ بچے نماز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ نماز زیادہ پڑھتے تھے اور قرون ثلاثہ میں لوگ زیادہ نماز پڑھتے تھے، تقویٰ زیادہ تھا، پرہیزگاری زیادہ تھی، اور یہ چیز موجود نہیں تھی۔ ہم کیا ایسے طریقے کے ساتھ ان کو نماز کے قریب کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا، یا کہ ہم اس طریقے سے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے؟ تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی بچے محفل میلاد نہیں ہوتی تو یہ بچے گراؤنڈ کے اندر بھی تو چلے جاتے ہیں، یہ اسٹیڈیم کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا شوق پیدا ہوا ہے، ان کو اس چیز سے محبت ہوئی ہے، اس چیز کا ان کے دل کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوا ہے۔ تو نماز کا اشتیاق پیدا کرنے کے لیے کتاب و سنت کے دلائل دیں، تربیت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ عید میلاد کا اس کے لیے اہتمام کرنا، یہ اصل میں قطع کلام معاف، یہ عشق رسول کی شمع جلائی جا رہی ہے۔ میلاد شریف کی جب محافل ہوتی ہیں نا
تو یہ محبت رسول کی شمع کو روشن کیا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو بسایا جا رہا ہے۔ اچھا، دو سوال مرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء نعمت حوان کے بارے میں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نعمت حوان عطا فرما تاکہ ہم عید منائیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ملنے میں خوشی منانا۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث مکتبہ فکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معجزات کا انکار کرتا ہے، یہ مت بھی پائی جاتی ہے، اس بارے میں بھی آپ اپنی ظاہر دونوں سوالات کی بات۔ اگر میں بھول جاؤں دوسرا سوال تو آپ نے یاد کرا دیں۔ دیکھیں، پہلے ایک چیز گزری تھی، میں اس پر بھی اپنا تھوڑا سا اضافہ کر دوں، عاشوراء کے روزے کے حوالے سے۔ عاشوراء کے روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ، تو اس وقت رمضان ابھی فرض نہیں ہوا تھا، بالکل یہ صحیحین کے اندر حدیث وغیرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان فرض نہیں ہوا تھا، عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھنا اس وقت فرض تھا۔ پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو اس کا روزہ نفلی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے یہ فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، آپ نے فرمایا آئندہ اگر میں باقاعدہ حیات رہا، دنیا کے اندر موجود رہا، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کا پہلے رکھ رہے تھے، 9 کا مخالفت کے لیے۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سے نجات ملی تھی فرعون سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو میں نے پہلے بات کی تھی، شرع من قبلنا ہمارے لیے حجت ہے، پہلی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمارے تک بتا دیں یا اس سے منع نہ کریں، تو روزہ رکھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر کوئی جشن منایا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ روزہ رکھے نا، تو روزہ رکھنا عبادت ہے، بھئی روزہ رکھیے، آپ بھی ہم کہہ رہے ہیں سوموار کا روزہ رکھیے۔ اب آپ اپنا سوال دوبارہ دہرائیے۔ یہ سر وہی چیز ہے کا تکلامی معاف کہ روزہ رکھا ہے تو روزہ ایک شرعی عمل ہے نا، عبادت تصور کیا جائے گا، تو جلوس ہو میلاد کا یا محفل ہو میلاد کی، تلاوت ہے، نعت ہے، خطاب ہے، وہ بھی ایک شرعی عمل ہے۔ قبلہ شاہ دو صاحب، غیر شرعی چیزیں وہ میں نے پہلے ذکر کی ہے نا کہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ان کو وہ محفل ہو یا جلوس ہو سے نکالا جائے۔ ہم بھی دو ٹوک کہتے ہیں کہ جو چیزیں غیر شرعی ہیں، جیسا کہ ڈول ڈمکا ہے، آج کل وہ پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں، بہت کچھ جو ہو رہا ہے، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جو عین شریعت کو اس کو اپنا لیا جائے، وہ ہم ان کو دعوت محبت پیش کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو اپنائیں عبادت کے طور پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، تو آپ روزہ رکھیں، قرآن آپ کی پاک کی محبت کے ہم تلاوت کریں۔ قرض دار ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ بھئی روزہ رکھا ہے، روزے سے استدلال یہ ہے، عبادات کے اندر قیاس ہوتا ہے، عقائد اور عبادات کے اندر قیاس ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھنے کی دلیل موجود ہو تو اس سے ہم یہ استدلال کر لیں کہ روزہ رکھنا بھی جائز ہو جائے گا، نہیں۔ ایک تو عبادات میں قیاس نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی دلیل ملتی ہے۔ صحابہ اور سلف میں سے اس عاشوراء کے روزے سے کسی نے جشن عید میلاد النبی یا یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال نہیں کیا، یہ استدلال آپ کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ استدلال کمزور ہے۔ اب آپ اپنے سوال نعمت حوان والا جو سوال ہے سورۃ المائدہ کا جو اس کے بارے میں، اس سے یہ ہے کہ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے مائدہ نازل کیجئے، دسترخوان نازل کیجئے، وہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے عید ہو جائے، خوشی کا سبب ہو جائے، تکون عیدا لنا، ہمارے لیے عید ہو جائے۔ یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے، مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے بھی جال حق کے اندر اس کو پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ عید میلاد کی دلیل نہیں بنتی، تھوڑا سا غور کریں۔ یہ آیت کریمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے اس آیت کو جبریل سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو لکھا رسول اللہ کے صحابہ نے، ان میں سے کسی نے بھی اس آیت کریمہ سے یہ نہیں کہ مائدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نصرانیوں کے اوپر نازل ہوا، اس سے یہ استدلال کرنا کہ لہٰذا عید میلاد النبی منا لی جائے۔ پھر اگلا سوال ہے نا اس پر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ مائدہ عید بنا کہ نہیں بنا؟ قبلہ شاہ صاحب، بن گیا بنا؟ جی تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس مائدہ بننے کی خوشی آپ کو نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، تو آپ وہ اس مائدہ کی خوشی کیوں نہیں مناتے سالانہ؟ ہمیں پتہ کیا ہے، یہی بات ہے، یہ استدلال کمزور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ مائدہ خوشی بنا
اور وہ عید بنا، ہر قوم کی عیدیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سالانہ طور پر تہوار کے طور پر 2 عیدیں دی ہیں۔ یہ مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی کے اندر حدیث سیدنا انس سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، انصار 2 دن تھے مدینہ والوں کے لیے جس میں یہ کھیل کود کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہادان الیومان، یہ 2 دن کے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس میں کھیلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے اس سے 2 بہتر دن تمہیں دے دیے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، تو وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی اس مائدہ والی عید کو لینے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ چلے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ ہاں اچھا، معجزات کا انکار کرنا، ہاں جو بات بھی قرآن مجید کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوا ایک لفظ، ایک شوشہ، ایک زبر زیر، ٹھیک ہے، شوشہ اس کو کہتے ہیں، وہ کنگرا نہیں ہوتا ہے جس کا جو سین کے 3 کنگرے ہوتے ہیں، ہاں وہ ایک کنگرے کو ایک شوشہ کہتے ہیں۔ ایک شوشہ، ایک لفظ، ایک نقطہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، کسی بھی حدیث صحیح ثابت کے اندر آیا ہے، ہم اس کو اپنے لیے دین، ایمان، عقیدہ سمجھتے ہیں، معجزات مصطفیٰ کو مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ آپ مجھ سے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے، صحابہ ساتھ تھے، پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن کے اندر پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈبویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے کنویں کے اوپر رکے ہوئے تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کہا کنواں خشک ہو گیا یا رسول اللہ، پانی کے لیے ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے برتن میں کوئی پانی موجود ہے، ایک صحابی کے برتن میں کچھ پانی موجود تھا، اس کو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کیا، کلی کی، اور حدیبیہ کے کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا، کہا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی کرنے کی یہ برکت اور تبرک تھا اور یہ معجزہ تھا کہ وہ ابل رہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی ہنڈیا کے لیے جو 4-5 لوگوں کا کھانا تھا، آپ نے اس میں اپنا لعاب نبوت، لعاب دہن ڈال کیا تو 1500 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے، کہتے ہیں مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاند دیکھ رہے ہو؟ حرا کی پہاڑی کے اوپر چاند چمک رہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ نہیں کہ ٹکڑے ہو گیا کہ دراڑ آ گئی، بلکہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں چاند کا ایک حصہ حرا پہاڑی کے اوپر رہ گیا اور ایک حصہ نیچے آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بلکہ سب سے بڑا معجزہ جو اب تک قائم ہے، یہ تو معجزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا تو ایمان ہے حدیث کے اندر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شاید صحیح بخاری یا مسلم کے اندر ہی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اور معجزات عطا کیے ہیں ما آمن علیہ البشر، جس کو دیکھ کر بشر ایمان لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وحی اور یہ قرآن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزات کو ماننا، آپ کے تبرکات کو ماننا، آپ کے کپڑوں کا تبرک ہے، آپ کے لعاب کا تبرک ہے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتی ہے اور ہر چیز کا تبرک ہے، یہ اہل الحدیث مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ ہاں صرف سوال یہ ہے کہ عدم علم ہے، لوگوں کو اس موقف کا پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ عدم علم کے اندر ہے، تو انشاءاللہ ان کا اشکال یہ رفع ہو جائے گا۔ اچھا قبلہ شریف محفل برخاست ہونے دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے، قبلہ نے بھی جانا ہوگا، آپ نے بھی معاملات اپنے کرنے ہوں گے۔ اچھا گزارش آپ سے ضرورت ہے کہ محبت کا پیغام آپ نے جو دینا ہے تو آخر میں صرف اتحاد کی خاطر جو چند جملے کہیے گا۔ دیکھیں اس سلسلہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالہ سے چونکہ آج کی نشست ہوئی ہے اور میلاد النبی کے حوالہ سے ساری گفتگو ہوئی ہے، تو ساری امت کو اور دوستوں کو بھی، جناب محترم کو بھی دعوت خاص ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سیرت سے پہلے میلاد ضروری ہے۔ کوئی شخص پیدا ہوا ہے تو آپ اس کی سیرت کو اپنا رہے ہیں نا، اگر اس کی ولادت ہی نہیں مانیں گے تو پھر سیرت کو کیسے اپنائیں گے؟ تو اس سلسلہ میں دعوت حق یہی ہے، دعوت محبت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جمع ہو جائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالہ سے آپ طریقہ کوئی بھی اختیار کر لیں، قرآن خوانی کر لیں، نوافل ادا کر لیں، روزہ رکھ لیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی عمل مبارک سے ثابت ہے، روزہ رکھ لیں، کسی ایک طریقے سے آپ ولادت کے سلسلہ میں شامل ہو جائیں، تاکہ امت کو، اور وہ لوگ جو آپ کے اوپر اعتراض لگاتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی اہل حدیث ولادت کے دن کو اپریشیٹ نہیں کرتے یا اس دن کو مناتے نہیں، آپ اپنے ایک طریقہ کار کے مطابق جو شریعت کے مطابق، اس کے جو آپ کو لگے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے،
اس کے مطابق آپ عمل کریں، آپ بھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ جیسا کہ سیرت النبی یا اس حوالے سے کانفرنسز کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ مزید اس میں بہتری آ جائے گی اور امت میں انشاءاللہ اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ میں سب سے پہلے تو ثانی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہذب انداز کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں علمی بات ہوئی، معلوم ہوا کہ اہل علم بات کر رہے ہیں اور یہی اصل میں مقصود ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانا۔ تو آپ کی مہمان نوازی کا بھی، استقبال کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے بہت اچھا لگا۔ جہاں تک تعلق ہے دعوت کا، محبت کے پیغام کا، میرا خیال ہے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے ہماری بات کے درمیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بھی خوشی ہے، بعثت کی بھی خوشی ہے، اور یہ خوشی کسی ایک مہینے اور ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ سال بھر کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے، ہر سیکنڈ اور ہر منٹ کے لیے ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہم اس تقاضے کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، میں یہ بات ضرور کہوں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور میری امت کے لوگ جو ہے وہ 73 گروہوں کے اندر بٹ جائیں گے۔ میں اس بات کی طرف ان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ یا ایک جماعت کے جو صحیح حق پر قائم رہیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہے، میں آپ کو اس کی طرف دعوت دوں، آپ مجھے اس کی طرف دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو یہی دعوت دوں گا، بلکہ تمام اہل اسلام کو۔ یہ سنن داود وغیرہ کے اندر حدیث ہے، مسند احمد کے اندر آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی صاف شفاف واضح شریعت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، اس کے اندر کوئی بھی کجی نہیں ہے، کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایسی نہیں رکھی کہ جو آپ کو بتائی نہ ہو، دین سارا کامل ہے۔ آپ اس بات پر غور کیجئے، خیر اس میں ہے، ہمارے نزدیک ہماری یہ دعوت ہے، خیر ہے قرآن مجید کی اتباع میں، رسول اللہ کی سنت کی اتباع میں، صحابہ اور سلف صالحین ائمہ دین کے منہج کو اپنانے میں۔ جس کام کو انہوں نے نہیں کیا ہم بھی اس کو نہ کریں تو میرا خیال ہے ہم ان کے زمرے کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ باقی محبت کا پیغام بھی ہے، سلام بھی ہے، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ اس فورم کو شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ آپ کا بھی شکریہ، راؤ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ایک بڑا پیسفل ڈائلاگ تھا، اور یقین مانیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم آج کے اس دور میں بیٹھے ہیں جہاں ہمیں فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں، دو علماء کرام جن کا آپس میں ایک 360 ڈگری کا اختلاف ہے، اس کے باوجود ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ساتھ بیٹھ کے ہم نے گفتگو کی، اور یہ محبت کا پیغام ہے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، اور ہمارا دین بھی، اللہ کرے یہ امت ان یہود و نصارہ کے خلاف جو غزہ پہ نہ شیعہ دیکھتے ہیں، نہ سنی دیکھتے ہیں، نہ حنفی دیکھتے ہیں، نہ اہل الحدیث دیکھتے ہیں، جب بم پھینکتے ہیں تو مسلم کر کے پھینکتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل تابہا کے کاشگر۔ تو اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے دوبارہ علماء کرام کو دعوت دیں اور اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں۔ 20 ایپیسوڈ ہوں گے، آج پہلی ایپیسوڈ تھی، تب اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔